अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं महर बुखारी। नाजरीन, मुमकिन है कि 4 बेगुनाह इंसानों का कत्ल गलत रिपोर्ट, आर्जी शहादत, किसी गलत फहमी या फिर वक्ती इश्तियाल का नतीजा हो, मगर द क्वेश्चन इज रियासत उन मासूम बच्चों को जवाबदेह है कि जिनकी आंखों के ऐन सामने रियासती इदारों से ये सफाकाना जुर्म हुआ है। वज़ारत दाखिला के मुताबिक ऑपरेशन इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुसद्दका इतला पर हुआ और इतला ये थी कि गाड़ी में खतरनाक दहशतगर्दों के साथी सफर कर रहे हैं। और फिर ताज्जुब तो ये है कि रियासत की मुद्दत में ही मुकदमा दर्ज हुआ नामालूम अफराद के खिलाफ। खुदकुश जैकेट, हैंड ग्रेनेड और दीगर असलहे की बरामदगी का दावा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर टिकस का मवाद भी मुहैया। जाए वक़्वा पे मतलूबा खतरनाक तरीन दहशतगर्दों की लाशें भी, मगर ना कोई असलहा, ना किसी रिएक्शन या किसी रेजिस्टेंस की निशानदही। बस कुछ था तो मासूमों की बिफरी हुई आंखों में वहशत का हजूम। ज़ीशान नामी शख्स का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है सिरे से। ऐसे खतरनाक दहशतगर्द को 13 गोलियां मारकर हलाक तो कर दिया गया, मगर ज़ीशान जावेद को जिंदा गिरफ्तार करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? वी स्टिल एट अ लॉस। रियासत खामोश है। बच्चों और खवातीन को देख लिए जाने के बावजूद गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग हुई और अब से कुछ देर कबल आने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 13 साला नन्ही जान अरीबा को इंतहाई करीब से 6 गोलियां मारकर जो है हलाक कर दिया गया। बल्कि डिटेल्स जो हैं वो ये इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग से जाँ बहक होने वाली 13 साला अरीबा को 6 गोलियां लगी। पुश की जानिब से सीने के दाएं जानिब 9 सेंटीमीटर के एरिया में सच क्लोज प्रोक्सिमिटी में 4 गोलियां पिवस्त हुई, जबकि एक गोली पीठ के दरमियान और एक टांग पर लगी। अरीबा को इतनी करीब से गोलियां मारी गई कि उसकी जिल्द जो है वो जल गई और उसका रिब केज, उसकी पसलियां भी टूट गईं। सानेहा साहिवाल में जख्मी होने वाले 6 साला मुनीबा के हाथ में शीशा नहीं लगा, जो कि इनिशियली क्लेम किया जा रहा था, बल्कि गोली लगी। बाकी में जख्मी होने वाले नन्हे उमैर को लगने वाली गोली दानी रान को चीरती हुई दूसरी जानिब से निकल गई। बच्चों की वालदा नबीला को 4 गोलियां लगी। सर में लगने वाली गोली आर पार हो गई और खातून का भेजा बाहर आ गया। मकतूल मोहम्मद खलील को 11 गोलियां लगी और एक गोली सर में भी लगी। कार ड्राइवर ज़ीशान, द एलिजेड टेररिस्ट, इसको 13 गोलियां लगी। सर में लगने वाली गोली से हड्डियां बाहर आ गईं और गले पर दाएं जानिब से गोली मार दी गई। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसके ऊपर से अब और मजीद सवालात जन्म ले लेते हैं। मगर किसके हुक्म पर यह सब कुछ हुआ? ये फायरिंग की गई। रियासत खामोश है। बच्चों और खवातीन की मौजूदगी का इल्म होने पर ऑपरेशन रोका या मुअत्तल किया जाना जरूरी था, मगर ये ऑर्डर जारी करने में मजबूरी क्या थी? रियासत खामोश है। अगर वजारत दाखिला के मुताबिक देयर नैरेटिव उसको देखा जाए तो ऑपरेशन की मंसूबाबंदी नाकिस थी कि जिसके नतीजे में बेगुनाह जानों का ज़िया हुआ। ऑफ कोर्स द क्वेश्चन इज, जिम्मेदार कौन कौन है? फिर रियासत यहां भी खामोश है। क्या जिम्मेदारान के दायरा कार में वो इदारे नहीं आते कि जिन्होंने नाकिस इतलात फराहम की? अकॉर्डिंग टू CTD इटसेल्फ, ISI ने भी इस इंटेलिजेंस फराहम करने में भरपूर किरदार अदा किया, जिसकी बुनियाद के ऊपर फिर ये ऑपरेशन कंडक्ट हुआ। मगर किसी भी एजेंसियों के, किसी भी शख्सियात के खिलाफ, किसी भी इंडिविजुअल के खिलाफ FIR में कहीं जिक्र नहीं है। फिलहाल JIT यानी कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम शवाहिद तलाश कर रही है। ज़ीशान जावेद खतरनाक दहशतगर्द था या नहीं, इसके ठोस सबूत इकट्ठे करना भी अभी बाकी है। अब इतलात ये हैं कि मकतूलीन के वर्सा अदम तहफ़्फ़ुज़ की शिकायत कर रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं, रिकॉर्ड फ़ोन कॉल्स भी अब मंजर आम पर आ गई हैं। रियासत की खामोशी और इदारों की सफाकियत का सीधा साधा मामला गंभीर किया जा रहा है, मगर सूबे के वज़ीर आला खामोश हैं। और आयरनी तो यह है कि उनके हक में मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव उतने ही गर्मजोश हैं कि जितनी सफाकियत के किस्से में वो खामोश हैं। सो आर वी देन एट द एंड ऑफ द डे अ पुलिस स्टेट और नॉट? एक छोटा सा वक्फे के बाद फिर हाजिर हैं दोस्तों न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। शहबाज बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वकील हैं। इस साने के हवाले से हमारे साथ सदाकत अब्बासी साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली हैं। राना अफजल साहब PMLN के सीनियर रहनुमा हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बुखारी साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। सर फरमाइएगा कि आपने एक वीडियो फ़ोन कॉल भी सुनवाई है। एग्जैक्टली क्या धमकी आ रही है? एक तो ये मैं आपकी ज़बानी भी सुनना चाहूंगी, पहले उधर से आगाज करते हैं।
دیکھیں مجھے پرسوں سی ٹی ڈی کے ایک آفیسر کی کال آئی اور اس نے بڑی ڈیٹیل وہ ڈسکشن کی اور اس کا برڈن کسی ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے اوپر پھینک رہا تھا اور کچھ آفیسرس کے نام لے رہا تھا کہ دے آر ناٹ ہیپی ود یو، اور اس کا کنسرن صرف اتنا تھا جو میں نے ریکارڈنگ کچھ اس کا پارٹ جو ہے کچھ پارٹ جو ہے وہ میں نے آج پریس کانفرنس میں شیئر بھی کیا، اس میں بھی سنا جا سکتا ہے بڑے واضح طور پہ کہ وہ سی ٹی ڈی کا جو آفیسر ہے وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ سٹیپ ڈاؤن کر جائیں، آپ یہ کیس چھوڑ دیں، ایجنسیاں آپ سے خوش نہیں ہیں، وہ اس معاملے کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ اس کو جس طرح لے کے چل رہے ہیں دے آر ناٹ ہیپی ود یو اور یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو وہ کچھ آپریشن کے حوالے سے بھی اس نے ڈسکس کیا، وہ میں نے شیئر کیا اور بڑی طویل یہ کوئی 7 منٹ پہ ڈسکشن تھی جو کہ میں نے پیر اجاز علی شاہ ہیں جے آئی ٹی کے سربراہ ہیں، کل جب جے آئی ٹی کی پروسیڈنگ کو جوائن کیا تھا وہاں پر ان سے جے آئی ٹی کی پروگرس کو شیئر کیا تھا، تو وہاں پر ان سے وہ شیئر کی اور ان کو بتایا، ان کو اس آفیسر کا نام دیا، اس کے ٹیلی فون نمبر اور دیگر جو شواہد میرے پاس موجود تھے وہ سارے میں نے جے آئی ٹی کے سربراہ کو دیے، اور جس ایجنسی پہ الزام لگایا جا رہا تھا اس کے آفیسر نے فوری طور پہ تردید کی اور اس نے کہا ایسا کوئی ایشو نہیں ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور میں یقین کرتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، وہ صرف سی ٹی ڈی کے ایک آفیسر کی شاید یہ ہو کہ وہ کسی کو شاید سپورٹ کرتے ہوئے وہ چاہ رہا ہو کہ میں وڈرا کر جاؤں، صرف اور صرف کچھ کنسرنز تھے۔ اسی سی ٹی ڈی آفیسر نے جس نے آپ سے رابطہ کیا تھا انیشلی، کیا آپ کی پریس کانفرنس کے بعد انہوں نے آپ سے پھر رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں، اس کے بعد انہوں نے ایکچولی تھوڑا سا چال چلی اور انہوں نے شاید مجھ سے دوبارہ نہیں رابطہ کرنا مناسب فیل کیا کہ ان کو اندازہ تھا کہ یہ اپنا ایک اس وقت بھی میں نے ان کو انکار کیا تھا کہ میں اس کیس کو نہیں چھوڑوں گا، میں پبلک انٹرسٹ میں کر رہا ہوں اور میں نے کوئی فیس کا نہیں ہے، کوئی دوسرا ایشو نہیں ہے، صرف اور صرف یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جس سے ہم سارے پاکستانی عوام جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئے ہیں، ساروں کو دل آزاری ہوئی ہے، دکھ ہوا ہے، انتہائی ایک المناک واقعہ ہے، اور اس میں ہم پبلک انٹرسٹ میں وکلاء صاحبان جو ہیں وہ کرتے ہیں جس ایشوز سے سوسائٹی میں ڈسٹربنس ہوتی ہے تو ہم ان ایشوز کو ریز کرتے ہیں اور لے کے چلتے ہیں۔ سو آپ یہ مفاد عامہ میں اٹھا رہے ہیں، جی مفاد خلیل اللہ انہیں جنت نصیب کرے ان کے بھائی جلیل صاحب کے وکیل نہیں ہیں یا ان کی فیملی کی طرف سے وکیل نہیں ہیں؟ جی بالکل نہیں، بالکل نہیں، اور میں نے جو انیشیٹو لیا وہ لیا ہی پبلک انٹرسٹ میں، اور اس میں جلیل فیملی نے تو ابھی تک جے آئی ٹی کو انویسٹیگیشن جوائن نہیں کی، لیکن ہم نے اس حوالے سے آئی جی صاحب کو ایک ہفتہ پہلے آنریبل ہائی کورٹ میں بلا لیا تھا اور وہ ایک پروسیڈنگز جو ہیں اس حوالے سے چل رہی ہیں، تو صرف اور صرف کوشش یہ تھی کہ جلیل فیملی کیونکہ جے آئی ٹی کے ساتھ تعاون میں نہیں تھی تو ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کریں، اور وہ کل میرے ساتھ گئے بھی، جے آئی ٹی کی ساری پروسیڈنگ دیکھ کے وہ سیٹسفائی بھی نظر آئے، اور آج کی انہوں نے وعدہ کیا تھا جے آئی ٹی کے ساتھ لکھ کر تحریری طور پر، یہ انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی کہ 11 بجے وہ جے آئی ٹی کے پاس آ کے تمام شواہد دیں گے، گواہان اپنے بیانات وغیرہ دیں گے، موقع نقشہ بننا تھا وہاں پر مدعی کی موجودگی میں، لیکن وہ تھوڑا سا قابل افسوس اس کے پیچھے ایلیمنٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ 8 بجے سے صبح پولیس کی گاڑی ان کو سیکیورٹی دینے کے لیے انتظار کرتی رہی اور میں مسلسل رابطے میں رہا، کوئی 3 بجے تک کسی نے وہاں سے موو نہیں کیا سہیوال کے لیے، اور آج جے آئی ٹی کی پروسیڈنگ میں کوئی شامل نہیں ہوا جس کا بینیفٹ اینڈ آف دا ڈے جو کیوز پرسنز کو جائے گا، جو کہ کیس خراب کرے گا اس کا۔ اور تعجب ہے، میں جلیل صاحب سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ وہ تو کہہ رہے تھے 2 کروڑ مجھ سے لے لیں، میرا بھائی میرا خاندان واپس ہمیں دے دیں، وی ڈونٹ نیڈ دا منی، پیسے ہم سے لے لیں، بلکہ وچ از دا ٹریجڈی آف دس۔ مگر بخاری صاحب مجھے بتائیں واٹ ایف، یعنی کہ دھمکی کا اسکوپ کیا تھا، کیا کہا جا رہا تھا اس افسر کی جانب سے کہ اگر آپ یہ نہیں چھوڑتے تو لائف تھریٹس تھے، آپ جان سے جائیں گے، اور وہ بالکل کلیئر تھا اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں تھی اور کوئی بات ہی نہیں تھی، اور وہ بلکہ آفیسرز کے نام لیتے رہے اور اداروں کو
انوالو کرنے کی کوشش کرتے رہے، جبکہ میری ذاتی طور پہ بھی اوپینین یہ تھی کہ یہ شخص جو ہے CTD کا غلط بیانی سے کام لے رہا ہے، کیونکہ میں نے ابھی تک ریاست کے انٹرسٹ کے خلاف کسی قسم کا کام نہیں کیا اور کوئی ریاست کے انٹرسٹ کے خلاف کوئی بات نہیں تھی، بلکہ کیس کو مضبوط کرنے کی بات تھی کہ کیس میں ایویڈنس آنے کی بات تھی. وہ شاید وہ آپ کا مقدمہ کس کے خلاف ہے سر؟ جی ہمارا مقدمہ جو ہے وہ CTD کے چند اہلکار اور جن لوگوں نے چند کیوں ہیں؟ سارے کے سارے جو آپریشن میں تھے ملوث سب جی obviously وہ سارے ہیں اور ان سب کے خلاف ہے. Because you know the talk in the town sir، جو بات کی جا رہی ہے بخاری صاحب وہ یہ ہے کہ CTD کے پولیس افسران کے خلاف تو کہہ رہے ہیں نشاندہی ہے، FIR کاٹنے کی بات ہو رہی ہے، نہیں کام ہو رہا تو ایجنسیوں کے افسران کے حوالے سے نہ کوئی FIR کٹوا رہا ہے، نہ کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے، نہ ہی شاید آپ مقدمہ کے خلاف لڑ رہے ہیں. نہیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات واضح کرتا جاؤں کہ ہماری اگر کوئی بھی ایجنسی کسی کو کوئی رپورٹ دیتی ہے اور اس حوالے سے بات کرتی ہے کہ ان کے پاس کوئی انٹیلیجنس رپورٹ ہے، اٹ ڈزنٹ مین کہ جو آپریشن کرنے والے تھے سورس کو تو کبھی بھی کوئی بھی الاؤ نہیں کرے گا کہ آپ سورس ہی ختم کر دیں. اگر ذیشان کے پاس کوئی انفارمیشن تھی، کوئی نیٹ ورک تھا، اس کے حوالے سے ایجنسیز بار بار کہہ رہے ہیں یا CTD کہتی ہے کہ وہ دہشت گرد تھا، اگر مان بھی لی جائے ان کی بات تو سورس کو تو ختم کرنے کا کوئی نہیں کہتا. اور یہ بھی بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ مسلح تو تھا ہی نہیں، اس کے پاس تو اسلحہ تھا ہی نہیں. نہیں بخاری صاحب مجھے ذرا سی کلیئرٹی دیجئے سر، ذرا سی کلیئرٹی دیجئے. جی میں کتنے لوگ تھے اس آپریشن کے اندر ملوث؟ دیکھیں FIR کے مطابق اور JIT سے جو بات ہوئی ہے، FIR میں کچھ 16 لوگوں کا ذکر ہے اور JIT کو بھی کہا ہے کہ 2 گاڑیاں تھی اور وہ اس بات کو ان کو کنسرن شو کیا کہ جب گاڑیاں 2 تھی اور اس میں 6 7 یا 8 لوگ لگائیں تو 16 کے قریب لوگ بن جاتے ہیں. لیکن جو ساروں کا تعلق مختلف ایجنسیز اور ڈپارٹمنٹ سے تھا یا سارے کے سارے آپ کی انفارمیشن کے مطابق CTD کے افسران تھے؟ دیکھیں میں آئی وٹنس نہیں ہوں، ہم تو وہی چیز کو کوٹ کر سکتے ہیں جو ٹی وی پہ آ رہی ہیں اور اس میں کوئی ابھی تک ایسی فوٹیج نہیں دیکھی گئی کہ مختلف ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہوں یا CTD کی گاڑی کے علاوہ، پولیس کی گاڑی کے علاوہ کوئی گاڑی ہو یا کسی پرائیویٹ گاڑی سے فائر ہوا ہو. اوکے سر، کوئکلی آلسو مجھے بخاری صاحب یہ بھی بتائیے کیا FIR نامعلوم افراد کے خلاف درج کی گئی ہے ایز آف رائٹ ناؤ؟ جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، اور ابھی تک جو مدعی ہیں جلیل، انہوں نے بندے جو ہے JIT کے بتانے کے باوجود JIT ان کو جوڈیشل بھی کر چکی ہے، وہ بندے نامزد نہیں ہو سکے. اس کی ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ آتی ہے، وہ بھی نہیں کی گئی اور اس کے حوالے سے بلکہ آج ایک نوٹس بھی سرو کیا گیا کہ شناخت پریڈ کا، جس کو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کہتے ہیں، وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے شو سے پہلے مجھے کنسرن DSP کا فون آیا کہ دے آر ریلکٹنٹ ایون کہ وہ جو جج نے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے لیے بلایا ہے، دے آر ناٹ ریڈی ٹو گو دیئر. میں کمپلینٹ کی بات اس ملک کے اندر ایبسلوٹلی میں آپ کے پاس بھی آ رہی ہوں علی صاحب، مگر اس سے پہلے میں احتشام جاوید صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کر دوں. بھائی ہیں ذیشان جاوید کے، the alleged terrorist who was killed. احتشام صاحب اگر آپ اجازت دیں میں ذرا صداقت علی عباسی صاحب سے ذرا بات شروع کر دوں. یہ شہادت پریڈ کہنا تو بہت ہائی ٹیک لگتا ہے اور لگتا ہے کہ زبردست ایک پروگریس ہو رہا ہے کیس کے اندر سر، بٹ the fact remains کہ شہادت پریڈ کا حصہ تو آپ اور میں بھی نہ کبھی اس ملک میں بنے نا. there is no witness protection act in this country. there is کوئی زندگی جان و مال کا تحفظ ہے ہی نہیں سرے سے. ریاست ہو ماں کے جیسی، اور آج ریاست ایک تماشائی بنی، خاموش تماشائی بنی کھڑی بھی ہے. سو یہ کیا ہے شناختی پریڈ سر؟ کون جائے گا اپنی جان لائن پہ لگانے؟ کون جائے گا؟ نہیں شناختی پریڈ پتہ نہیں آپ کیسے سمجھتی ہیں. شناختی پریڈ جیل میں ہوتی ہے جی، اور جیل میں آپ جا کے بتاتے ہیں کہ کیا جو ایکیوزڈ آپ کو جو بھی وہاں پہ لوگ اینڈ یو تھنک کہ باہر نکل کے کچھ نہیں ہوتا؟ نہیں، باہر نکل کے دیکھیں نا، میں تو ان کو ڈیفینڈ تو نہیں کر رہا. پہلی بات ہے کہ یہ اتنا افسوسناک واقعہ ہے کہ اس کے مجھے لگتا ہے کہ میں کوئی ڈیولز ایڈوکیٹ تو نہیں بن رہا، بیکاز ہم سمجھتے ہیں کہ ریئلسٹک ہوئے نا. شہباز بھٹی کا جو ایڈوکیٹ تھا وہ باہر سڑک پہ مار دیا گیا تھا. ایک بات تو سنیں نا، سو لیٹس بی ریئلسٹک ہے. ایک بات سنیں نا، آپ کی یا میرے کہنے پہ ایک بہت بڑا کرائم ہوا، اس پہ ہم کوئی جو پروسیجر کو چینج تو نہیں کر سکتے نا. دس از پارٹ آف دا پروسیجر کہ جا کے یو کین چینج دا لاز سر، یو کین میک اٹ ایزیئر. یو کین چینج دا لاز، بٹ لا چینج کرنا وقت لگے گا، وقت لگے گا. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، جو پریویلنگ لا ہے اس کے مطابق
لوگوں نے دیکھنا کہ کیا یہی لوگ تھے یا نہیں تھے، وہ جو عینی شاہدین ہیں یا جو لواحقین ہیں، یہ وہ پروسیس ہے، اس پروسیس کو تو ہونا ہے۔ باقی جہاں تک ایک بات میں آپ سے سمجھنے کے لیے، اور مجھے if you don't know feel free to say you don't know how this works، مگر سمجھنے کے لیے officials تھے، سرکاری ملازم تھے یہ لوگ، why do you need a شناختی پریڈ؟ don't you know کہ اس طرح تو سی ٹی ڈی چلتا بھی نہیں ہے نا، جو اس کی ورکنگ سمجھتا ہے تھوڑا بہت، کہ کسی افسر کا ذہن بنا اور اس نے کہا آؤ آپریشن کریں اور بھون ڈالیں سب کو. It doesn't work that way. You know کہ آپ کون انٹیلیجنس فراہم کر رہا ہے. ایک تھنک ٹینکس ہوتے ہیں باقاعدہ which work on this. اس کے بعد باقاعدہ ایک ہائرارکی کے مطابق گو اہیڈ دیا جاتا ہے، ٹیمز تشکیل پاتی ہیں، then you go ahead. ریاست کو کیسے نہیں پتا کون تھا؟ دیکھیں تھوڑی سی آپ بات کو سمجھیں، گو کہ میں اس قانون کا اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن دو باتیں ہو رہی ہیں. ایک سی ٹی ڈی کی پروسیڈنگز ہے، ان کا کام کرنے کا طریقہ ہے، اور ایک آپ کا 302 کا کیس ہے جس پہ کاروائی ہو رہی ہے. 302 کے کیس پہ کاروائی چاہے ملزم کوئی بھی ہو، اس پہ یہ شناخت پریڈ ہوتی ہے کہ کیا آپ کا ایکیوز یہی ہے کہ نہیں ہے، وہ چاہے کوئی سرکاری ملازم ہے، چاہے وہ کوئی یہ لیگلی بائنڈنگ پروسیجر ہے آف دی ایف آئی آر جو 302 کی ہوئی ہے. میرا سوال تو پھر نامعلوم افراد کے خلاف ابھی تک نامعلوم افراد کیوں ہیں سر؟ ریاست کو تو یہ تک ادارے کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا اسلحہ جا رہا ہے باہر، کتنی بلٹس استعمال ہو رہی ہیں when you're going on an operation. دیکھیں اب تھوڑی سی بات کو آپ سمجھیں. ایک ہوتی ہے آپ کا کمپلینٹنٹ، ایک ہوتی ہے ایکیوز پارٹی. تو ابھی جو درخواست دی گئی تھی وہ چونکہ جو لوگ لواحقین کی مرضی پہ دی گئی تھی، لواحقین کی ریکویسٹ پہ دی گئی تھی، اور لواحقین کو نام نہیں آتے تھے، اس لیے وہ نامعلوم پہ دی گئی. اس کے بعد سرکاری طور پہ جب وہ پروسیڈنگ آئے گی، ادھر سے جب جواب آئے گا تو ان کے نام آئیں گے. آپ اس جو سی ٹی ڈی کی کاروائی ہے اس کو اور جو قتل کا مقدمہ درج ہوا ہے ان دونوں کو مکس کر رہی ہیں. مکس نہیں کر سکتے بخاری صاحب، مجھے لیگلی بھی اس کو سمجھائیے. کین دس ناٹ بی مکسڈ؟ کیا یہ شناختی پریڈ بھی اٹس اے مینڈیٹری لازم سٹیپ ہے کیا قانون کا؟ اینڈ نمبر 2 سر مجھے یہ بھی سمجھائیے گا کہ کیا واقعی ریاست از ایٹ اے لاس؟ کیا ڈیٹا بیس میں ساری انفارمیشن نہیں ہوتی؟ یو ہیو ٹو ایکسپلین دس سر. اینڈ آف کورس رانا افضل صاحب سے پوچھنا ہے کہ ریاست سر ایک وقفے کے بعد سر ریاست ہو ماں کے جیسی، لیکن یہاں ریاست بے بس اور خاموش تماشائی کیوں بنی ہے؟ اور why does it seem so if that's not the case؟ ایک وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. رانا صاحب کے پاس جانے سے پہلے کوئکلی بخاری صاحب آپ کلیریفائی کر دیں جو ادھر صداقت علی عباسی صاحب کہہ رہے ہیں، کیا کوئی ڈیٹا بیس موجود نہیں ہوتا؟ یہ ادارہ جاتی کام ہوتا ہے جس کی منصوبہ بندی کے اندر تمام تھنک ٹینکس موجود ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک بندہ کھڑا ہوا آپریشن کا من کیا اور لے چڑھا اپنی پوری فورس. ایز آئی سیڈ اسلحے سے لے کے بلٹس تک کاؤنٹڈ ہوتی ہیں. سو اور اگین آلسو ایڈریس یہ کہہ رہے ہیں از اٹ اے لیگل پارٹ؟ یہ شناختی پریڈ جو ہے یہ مینڈیٹری ہے، لازم ہے، یا واٹس یور انپٹ آن دیٹ؟ جی بالکل مہر صاحبہ، آپ کی جو انپٹ ہے 2 کویسچنز یہاں پہ ریز ہوئے ہیں. جیسے باسی صاحب بھی کہہ رہے تھے یہ بات کہ ایک تو اسپیکٹ ہے کہ جو سی ٹی ڈی کی کاروائی تھی اس کاروائی میں اوبویسلی ایک ایویڈنس یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس کے بعد ایک ایف آئی آر کاٹی تھی. اس میں بھی کچھ لوگ مینشن کیے تھے کہ کون کون لوگ اس آپریشن میں گئے تھے اور کن کن لوگوں نے ان کو دہشت گرد سمجھ کے آپریشن کیا. اور وہ بھی ایک ایویڈنس کیا ہے، وہ پیس آف ایویڈنس ہے اور ایک اسٹرانگ پیس آف ایویڈنس ہے. اور جو آپ مہر صاحبہ بات کر رہی ہیں، بالکل سرکاری اسلحہ جب جاتا ہے، سرکاری لوگ جو جاتے ہیں ان کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے. لیکن جو صداقت عباسی صاحب نے کیس کے حوالے سے گفتگو کی، جو کیس چلنا ہے، ٹرائل چلنا ہے، اس کی ایویڈنس جو ہے وہ کمپلیننٹ پارٹی پہ بھی کا فرض ہے کہ وہ تعاون کرے اور تعاون کر کے جا کے ان کو ایویڈنس ریکارڈ کروائے. آج سائٹ پلان بننا تھا اور بہت سی چیزیں تھی جس حوالے سے کل جے آئی ٹی نے 12 مرتبہ ریکویسٹ کی اور ریٹن سائن کیے، جس میں جلیل صاحب کے سائن ہیں، سعید صاحب ہیں ان کے گواہ، ان کے سائن ہیں، افضل صاحب ہیں ان کے سائن ہیں. تو انہوں نے کمٹمنٹ دی تھی جے آئی ٹی کو کہ آج 11 بجے سہیوال وہ آئیں گے اور جس جگہ کا وقوع ہے ادھر جو فارمیلٹیز ہیں
جو پروسیجر ہے یہ دیکھیں, اگر پروسیجر کمپلیٹ نہیں ہوگا ڈیفیکٹس رہ جائیں گے, کیس کل کو کنکلوڈ نہیں ہو پائے گا. یہاں پر تھانہ منامہ پہ جو وقوع ہوا تھا, منامہ پولیس اسٹیشن یا وہ آپ کو پتا ہے کہ دہشت گرد جو تھا وہ ہجرت اللہ اس کا نام تھا, وہ ہائی کورٹ سے اس کو بری کر دیا گیا تھا, اور وہ بری صرف اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ لیک آف ایویڈنس ہے. جو ججز ہوتے ہیں انہوں نے ایویڈنس پہ چلنا ہوتا ہے. قانون میں اب اگر جو آپ بات کر رہی ہیں وہ بات بالکل درست ہے مہر صاحبہ, کہ ہمیں جو دور کے ساتھ ساتھ جدید لا میں ریفارمز لانی ہیں, کرمنل جسٹس ریفارمز ہونا چاہیے, اور اس میں جو ایویڈنس کا معیار ہیں, جو جدید ٹولز ہیں, آپ میں رانا صاحب کے پاس جا رہی ہوں. بیسکلی یو آلسو سیڈ کہ اس شناختی پریڈ میں کوئی وٹنس بھی ہچکچا رہے ہیں, نہیں جانا چاہتے اندر اپنی جان لائن پہ لگانے کے لیے, اور اوپر سے جلیل صاحب بھی نہیں پہنچے آج. گیو می اے سیکنڈ سر. رانا افضل صاحب, سنا تھا ریاست ہو ماں کی جیسی, پچھلے 10-12 سال سے کام کرتے کرتے نہیں سمجھ آ رہی ریاست کیوں ماں نہیں بن رہی سر. آج بھی ریاست خاموش تماشائی بنی ہے, آج بھی ریاست بالکل اس طرح کھڑی ہے جیسے یہ تو اولاد ہی نہیں ہے اپنی, جیسے یہ تو پاکستان کے سٹیزن ہی نہیں تھے, یہ آج یتیم بچے تو اپنے تھے ہی نہیں, اور ان کے ماں باپ جو تھے جو کولیٹرل ڈیمیج بنے, ان کا خون تو بالکل یوز لیس تھا. It had no meaning, it had no value. So, sir, آج جب ریاست, and maybe it's too soon to judge, مگر ایک ہفتے میں آپ کیا دیکھنا چاہ رہے تھے جو ابھی نہیں نظر آ رہا؟ دیکھیں مہر, جو نہیں نظر آ رہا, اس سٹیٹ کا یہ جو کرائم ہے, یہ اس کا مدعی تو حکومت کو بننا چاہیے, کیونکہ ماورائے عدالت جو قتل ہوتے ہیں وہ ایسی جگہ جا کے کیے جاتے ہیں جہاں پہ وٹنس نہ ہو, اور اس کا بھی جو 150 کلومیٹر یا 140 کلومیٹر چیز کیا گیا, وہ ایسی جگہ ڈھونڈ رہے تھے جہاں جا کے وٹنسز نہ ملیں. یہ تو پاکستان کی ریاست, ہمارے عوام کی خوش قسمتی ہے کہ لوگوں نے اس کی مووی بنا لی, اور وہاں پہ بھی اس ان نون جگہ پہ بھی وہاں پہ وٹنسز مل گئے. ورنہ اگر یہ موویز نہ بنی ہوتی تو یہ کیس بالکل اسی طرح دبا دیا جاتا جیسے ایس ایس پی داور کا کیس دبا دیا گیا, جیسے مولانا سمیع اللہ کا کیس دبا دیا گیا, اور یہ جہاں ایجنسیز کا رول ہوتا ہے وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا. اور اگر یہ حکومت نے کہا تھا جی کہ ہم اس کیس کو ہر آخری حد تک پہنچائیں گے, مجھے حکومت کی کمٹمنٹ آج نظر نہیں آ رہی. عباسی صاحب حکومت کے نمائندے بیٹھے ہیں, یہ مجھے بتائیں کہ کیا پولیس والوں کو یہ سارا ایویڈنس سامنے, ریاست کو یہ سارا ایویڈنس نہیں لانا چاہیے کہ ان لوگوں کے نام کیا تھے, ان کو آرڈر کس نے دیا تھا, اس جگہ کے اوپر کیا ہوا؟ یہ کام ان لوگوں کا ہے جو مارے گئے, جو قتل ہو گئے, جو سہمے ہوئے بچے ہیں جن کو پتہ ہی کچھ نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے اور آگے کیا ہونا ہے. یہ ویئر از دی گورنمنٹ انہوں نے کیا اس کے لیے تشکیل کیا کہ وہ جو جے آئی ٹی بنائی ہے وہ ٹائمز دے رہی ہے کہ لوگوں کو پہلے ایک دفعہ جاتے ہیں وہاں پہ نہیں وہ پہنچتے نہیں ہیں, ٹائم دینے کے بعد پھر ٹائم دیتے ہیں, پھر نہیں پہنچتے, پھر ان کو تھانے میں بلاتے ہیں. وہ پاگل ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں اتنی دیر میں ان کو سمجھ نہیں آ گئی ہوگی کہ اسٹیٹ جو ہمیں بھگا رہا ہے ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم لوگ ہٹ جائیں اس کے پیچھے سے. یہ ایک ساری گیم نظر آ رہی ہے. اور صداقت صاحب بتائیں ویئر از دی گورنمنٹ, یہ بتائیں گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ سر میں آج سن رہی تھی صداقت علی عباسی صاحب, ذیشان کی جو وائف بھی ہیں, وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ ہم سے تو نہ سویا جا رہا ہے نہ اٹھا جا رہا ہے, یو نو بخاری صاحب سمیت دے تھریٹس آل اوور. سو ریاست واقعی حکومت کدھر ہے؟ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت ہی تکلیف دہ, بہت ہی افسوسناک, جب بندہ بات کرتا ہے بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, جس کے اپنے بچے ہوں ان کو پتہ لگے کہ ان کے سامنے کس کے والدین کو مارا گیا. افسوسناک واقعہ ہو گیا, لیکن ہم نے سیکھا کیا اور ہم نے کرنا کیا ہے. پہلی تو رانا صاحب جو بات کریں, کوئی قانون ظاہر جو بھی ہے انہی کے دور کا قانون ہے, اور جیسے ہمارے بخاری صاحب نے بتایا کہ اگر آپ نے لیگل ڈیو پروسیس نہ کیا تو کل ایویڈنس کمزور ہوگی, اور کوئی نہ کوئی اگر لکونہ رہ گیا تو کل ملزمان کو شک کا فائدہ مل سکتا ہے قانون میں. لہذا اس کے دو سائیڈز ہیں. ایک سائیڈ ہے کہ جو پروسیکیوشن کیس لے کے چل رہی ہے وہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے, اور جو سی ٹی ڈی ہے وہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے, اور ان کا جواب آئے گا, ان کی لسٹیں آئیں گی, وہ لسٹیں اپنی جمع کرائیں گے جو تفتیشی افسر ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. یہ اب آپ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ جو جن لوگوں پہ یہ ایلیگیشن ہے, یا بظاہر ہمارے سامنے تو وہ ہمارے سامنے ہی ہوا ہے, لیکن جب تک پورا پروسیس آپ کی قانون شہادت کے مطابق ساری ایک پہلو پہ بات نہیں ہوگی, تب تک ان کو سزا نہیں ہو سکتی پاکستانی قانون میں. اور وہ میں نے وہ قانون انہیرٹ کیا
یا وہ پروسیجر انہیرٹ کیا جو رانا صاحب نے پچھلے 10 سال میں ہمیں عطا کیا. لہٰذا رانا صاحب نے بہت نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں, حکومت کی طرف سے کمٹمنٹ رانا صاحب یہ ہے, اگر آپ اس کو سیاست نہ اس میں کریں, اگر آپ سیاسی بات کریں گے تو پھر میرے پاس بہت سارے جواب ہیں, لیکن اگر آپ ایک سیریس پاکستانی ہونے کے ناطے بات کریں گے تو حکومت نے اپنی کمٹمنٹ شو کر دی ہے, جے آئی ٹی بنا دی ہے. اب وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم جا کے تو جے آئی ٹی کو بٹھا کے اس کے پروسیس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے لیگلی یا ادروائز بھی, لہٰذا ان کو ایک ہائی پاورڈ جے آئی ٹی بنا دیا ہے. اگر اعتراض ہے کسی طرح کا جوڈیشل کمیشن بنانا ہے, کسی طرح کا میں سن لیں پارلیمنٹری کمیشن بٹھانا ہے, اس میں پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, جے یو آئی سب کے بندوں کو بٹھا کے, کیونکہ ہماری طرف سے یہی ہو سکتا ہے کہ جو ریاست میں اویلیبل مشینری ہے, جو اویلیبل میکنزم رانا صاحب چھوڑ کے گئے, ہم اب ایک کیس کے لیے قانون کو نہیں بدل سکتے. نہیں سنیں ابھی ذرا اس پہ بات کر لینا. وہ لارجر امبریلا یہ ہے کہ کیا ہم پولیس سٹیٹ بن گئے ہیں؟ Is there a freedom free for all police? میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی یہاں زیادتی والی بات ہو رہی ہے. زیادتی کیوں ہو رہی ہے سر؟ سنیں نا, آپ نے ریاست کی بات کی, ہم نہتے سیویلینز کو ادھر بھون دیا جاتا ہے سر. دیکھیں نا میری بات سنیں نا, اس پہ تو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا نا. نہتے سیویلین پہ اس ملک کے نظام نے گولیاں ماری, لائسنس ٹو کل دیا ہوا ہے آپ لوگ. ایگزیکٹ آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اب اس کا یہ واقعہ تو ہو گیا, اب اس واقعے کی سزا جزا دینی ہے, اس کے لیے جو ڈیو پروسیس ہے اس کے بغیر کوئی طریقہ نہیں ہے. عمران خان صاحب یا بزدار صاحب بلا کے ان کو پھانسی اپنے ہاتھ سے نہیں دے سکتے. آپ لوگ میں بتاتا ہوں, I'll tell you, I'll give you ideas, okay, and you ideas دیتے ہیں. چلے سر, پروسیکیوشن کو تکڑا کریں, پولیٹیکل کمٹمنٹ ہو سکتی ہے. رانا صاحب وہ صحیح ہے, رانا صاحب وہ تو آپ لوگوں نے بھی نہیں کیا, پتہ نہیں اللہ اللہ کر کے یہ بھی کر لے. ملٹری کورٹس کو بھی یہ بھی ایک دفعہ پھر سنسٹ کلوز کے اوپر سے گزرتے ہوئے ان کو بھی زندگی بخشنا چاہ رہے ہیں آپ سب کی طرح. سو آئی ڈونٹ نو, اس امام میں شاید سبھی ننگے ہیں, بے بس ہیں, یا پتہ نہیں ہے, یا will نہیں ہے. I fail to understand what the problem is, sir. But for the sake of ideas, میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جب آپ کو پتا ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر unfettered powers ہیں, unlimited powers ہیں, اور اس کے comparison میں there is almost zero responsibility, تو کیوں نہیں اس کی کورس کریکشن کی جاتی ہے؟ اگر آپ کاؤنٹر مجھے بولنے دیں, دیکھیں ہم نے اجازت دیا, آپ جوڈیشل اس پہ کمیشن بنانا چاہیں, آپ پارلیمنٹری کمیشن بنانا چاہیں, یہ جو لوگ سر آپ نے 1200 بندوں پر مشتمل جو فورس ہے اس کے اندر, آپ کی سی ٹی فورس, کاؤنٹر ٹیررزم فورس, جدید ٹریننگ ان کو دی گئی ہے, اس میں فوجی لوگ بھی ہیں, باہر کی ٹریننگ بھی ہے, and they follow orders, ان کو orders ہیں, وہ بھون ڈالیں گے ان کو order ملاتے. تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ اس میں آپ انفیئر نہ ہو. اگر جے آئی ٹی نے رپورٹ دینی ہے تو جے آئی ٹی نے دینی ہے کہ کس شخص نے ڈیڈ لائن ہے, کوئی کس نہیں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, ہرگز نہیں یہ اب آپ اس میں سیاست لا رہے ہیں. Is it a normal case? اس کو آپ عام کیس کی طرح وٹنسز آئیں گی, نقشہ بنے گا, زمین پہ لکیریں کھینچیں گے, وہ آپ اس کو ایک عام کیس کی طرح ہینڈل کر رہے ہیں. یہ ایک ایسا کیس ہے جس کو آپ ٹیسٹ کیس بنائیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو کمٹمنٹ ہم شو کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ پوری طرح فلی امپاورڈ ادارے اس کو کام کریں, اور اگر کہیں سیٹسفیکشن نہیں ہے تو ہم نے یہ کہا تھا ایک پارلیمنٹری کمیشن بٹھائے اور رانا صاحب کی پارٹی کو اس کا ہیڈ بنا دیں, تاکہ اس کو پوری فیئر طریقے سے جن کی طرف آپ کے اشارے ہیں, جس سائڈ پہ اشارے ہیں, ان سب کو اس پہ لایا جائے اور وہ دیکھا جائے کہ کہیں اس کیس میں جس نے بھی زیادتی کی ہے اس کو قانون کے مطابق سزا ملے. اوکے, سو ایک وقفہ لے لیں, چھوٹا سا وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سندھ کا جو ہے تجزیہ نگاروں کا, پیپل ہو فالو اٹ, جنرلی ایک رائے رہی ہے کہ دے ہیو بین لارجلی سکسیسفل, کامیاب رہے ہیں اپنے اقدامات میں, اپنے آپریشنز میں, as complete contrast or in comparison to counter-terrorism department of Punjab, جس کے اندر FIA building پہ attack, model town, داتا دربار دھماکہ, this all happened under the war, it was present, counter-terrorism department. even جماعت الحرار کا صفایا یا اس کو دیکھنے کے اندر بہرحال کردار ادا کیا ہے اس ڈپارٹمنٹ نے, مگر otherwise پنجابی طالبان ان کو ڈسمینٹل کرنے کے حوالے سے, traces of Daesh largely unsuccessful, کہتے ہیں کہ یہ سارے ریلوکیٹ ہو گئے افغانستان, ادھر جا کے ٹیکل ہوئے آپریشن میں, ناٹ ود ان دس ڈپارٹمنٹ. سو یہ 1200 کی فورس کس طرح چلتی ہے, کس نے آرڈر دیے, ان کا سکسیس ریٹ کیا ہے, رسپانسبلٹی کتنی لگائی جاتی ہے ان کے ایکشنز کے لیے, ڈو دے اون اپ ٹو اٹ. پوری دنیا کے اندر رواج ہے پاور ورسز اکاؤنٹیبلٹی اینڈ رسپانسبلٹی.
ادھر نہیں ہے. سو جس طرح کہتے ہیں انگریزی میں پاور کرپٹس ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. دی کوسچن از لیئر اپون لیئر, ایک انین کی طرح جو ہے لگتا ہے کہ ادھر ہر کوئی ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرے گا. کب تک کرے گا, کون کھڑا ہوگا اور اونرشپ لے گا, ٹائم لائن کیا ہے جے آئی ٹی کی سر, کوئی ڈیڈ لائن دے ہمیں ایک وقفے کے بعد. آنے کا شکریہ, ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. تو رانا افضل صاحب, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ سی ٹی ڈی اور تمام اور دیگر داخلی سیکیورٹی کو یقینی بنانے والی ایجنسیز کے پاس انفیٹرڈ پاورز ہیں, ان کے احتساب کو یقینی بنانے کے لیے کوئی میکنزم مرتب کرنا شدید ضرورت ہے اس کی؟ اتنی انفیٹرڈ پاورز ہیں کہ یہ حکومت ان سے ڈرتی ہے. ابھی عباسی صاحب نے کتنی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جس نے بھی زیادتی کی ہے, ان کو نہیں پتا کس نے زیادتی کی ہے. یہ 12 بندے جو تھے یہ خود بندے مارنے کے لیے آ گئے. ان کے اوپر آفیسر جو تھے انہوں نے ان کو نہیں بھیجا, ان کو گاڑیاں نہیں دی, ان کو ٹارگٹ آئیڈینٹیفائی نہیں کیا. یہ کہتے ہیں جس نے بھی زیادتی کی ہے اس کو ہم کر لیں گے. آپ کو پتا ہونا چاہیے زیادتی کس نے کی ہے. یو آر دی گورنمنٹ, اور یہ گورنمنٹ کی ایجنسی ہے. آپ بتا رہے ہیں جس نے بھی زیادتی کیا پکڑ لیں گے. یہ حکومت خود ڈرتی ہے سی ٹی ڈی سے. تو بخاری صاحب, جس حکومت کو کہا جا رہا ہے کہ خود ڈرتی ہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سے, اور اگر وہ ریاست جو ایک پیاز کی مانند ہو کہ لیئر اپون لیئر آف سیلف انٹرسٹ ہو اور ویسٹڈ انٹرسٹ ہوں اور پاورز ایسی ہوں, اختیارات جدھر شاید اچھے بھلوں کا جو ہے وہ حوصلہ ٹوٹ جائے, ادھر آپ یہ مفاد عامہ میں کیس تو لڑنے چلے ہیں سر. مگر آپ کو کیا یہ یقین ہے پورا کہ اس کے منطقی انجام کو آپ پہنچ جائیں گے؟ جی بالکل. اس میں سچویشن صرف یہ ہے کہ پروسیکیوشن اگر ایویڈنس کلیکٹ پراپر کرے اور اس کو پراپر طریقے سے کیس کو لیگلی اگر آپ اس میں کچھ لکوناس چھوڑ دیں گے جو کہ لیٹر آن کیوریبل نہیں ہے. اوبویسلی جو نام ہے ابھی تک سامنے آ چکے ہیں, لوگ گرفتار ہو چکے ہیں, وہ اس کا ایک پروسیس ہے. اسٹیٹ تو کسٹوڈین آف دا کیس ضرور ہے, پروسیکیوشن جو ہے وہ کسٹوڈین آف دا کیس ہے, اسٹیٹ کسٹوڈین آف دا کیس ہے, لیکن ایک ایلیمنٹ یہ ہے کہ جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس میں ایک پرائیویٹ پرسن جو ہے وہ کمپلیننٹ ہے, اور اگر کمپلیننٹ کی سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ نہیں ہوگی یا کسی آئی وٹنس کی, اور آئی وٹنسز آئے ہیں, کیس کمزور ہوگا. بخاری صاحب, آپ سے رابطہ کسی حکومتی وزیر یا حکومتی عہدیدار نے کیا ہے جب سے آپ نے پریس کانفرنس کی ہے اور اپنی؟ نہیں, میرا حکومتی کسی عہدیدار نے کوئی رابطہ نہیں کیا اور کسی نے جاننے کی کوشش بھی نہیں کی. اور میں نے اللہ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے, آیت الکرسی 4 کول پڑھیں, مگر اللہ نہ کرے خاک میں بدہن میرے منہ میں خاک, if something happens to this gentleman sir, what then? دیکھیں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں, یہ بہتر ہے. کسی نے کانٹیکٹ کیوں نہیں کیا؟ شہباز گل صاحب امریکہ میں بیٹھے ہیں, وزیر اعلیٰ اپنے کاموں میں. وزیر اعلیٰ کا کام نہیں ہے, ان کا کام ہے کہ جے آئی ٹی کے پاس, یا اگر ان کا خیال ہے کہ ان کو کوئی تھریٹ آئی ہے تو یہ جو لیگل ان کے پاس فورم ہے وہاں جائیں. اگر ان کا خیال ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, لیکن مجھے تو نہیں پتا وہ صحیح کہہ رہے ہیں. جے آئی ٹی کو دے چکے ہیں, اس کے بعد کورٹ آف لا ہے, اور ایسی کوئی خدا نہ خواستہ اتنی بھی کوئی ریاست بے پاس نہیں ہے. اور یہ ایک ازمپشن پہ بات چل رہی ہے کہ خدا نہ خواستہ گورنمنٹ ان لوگوں کو بچانا چاہتی ہے. کہتے ہیں ریاست کی ذمہ داری اپنی شہری کی پروٹیکشن ہے, اور ایک ایسا شہری جو مفاد عامہ میں کیس پرسو کر رہا ہے, آپ کو باقی کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ ہو رہا ہے, اگر ان کے پاس بچے گھر پہ ہوں گے, اس کی اپنی زندگی ہے, ایک ڈیو پروسیس آف لا ہے. اگر ان کو کوئی خطرہ ہے تو یہ اپنا جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے وہاں جا کے اپنے لیے سیکیورٹی منگوا لیں. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ ان کو نہیں ہوگا. اصل تو دیکھیں نا, ان کے پاس ایویڈنس ہے تو کون کھڑا ہوگا مجھے بتائیں. دیکھیں رانا صاحب, اگر تھوڑی دیر کے بات کریں نا, یہ وہی قانون ہے, یہ وہی سی ٹی ڈی کے ہے جن کو شہباز شریف صاحب نے پاورز دی ہیں. ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے, ان کو کوئی اخلاقی انسانی ان کے پاس وہ ہے ہی نہیں ڈیسائیڈ کرنے کی کوئی اتھارٹی. یہ تو اندھوں کی طرح قتل کرتے ہیں, جس طرح ان لوگوں نے 100 بندوں کو گولیاں مار دی تھی وہاں ماڈل ٹاؤن میں. یہ تو ہے, یہ آپ نے دیا اس ملک کو, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ٹھیک کرنا ہے, لیکن یہ کوئی چھڑی ہلانے سے نا, جادو کی چھڑی سے ٹھیک نہیں ہوگا. آپ نے جو 10 سالوں میں اس ملک کے اداروں کو بے کیا نا, اس کی آج اس کا ہم بھگت رہے ہیں. راجہ بشارت نے کہا کہ یہ تو 100% زبردست آپریشن تھا, بالکل صحیح تھا. آپ کہہ رہے ہیں یہ گھومنے والی مشین ہے, سی ٹی ڈی کا سٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ جو ان کی جو بات یہ تھی کہ جو ان کے بارے میں, جو ذیشان کے بارے میں, یہ ان کے پاس 100% ایویڈنس تھی
کہ وہ ٹیررسٹ ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت نے اس موقف کو اون نہیں کیا. حکومت سمجھتی ہے کہ میرا وقت ختم ہو گیا ہے، اس کو ایویڈنس ریکارڈ کی جائے. اور وہ جو کہتے ہیں نا نام نہیں پتا، میں نے وہ بات نہیں کی. 6 جو ملزمان ہیں وہ سامنے ہیں. آپ نے اشارہ کیا کس نے آرڈر دیا، وہ آپ اور میں پتہ نہیں کر سکتے، وہ صرف JIT ہائی پاورڈ کمیشن کوئی پتہ کر سکتا ہے. اور جو ہے اللہ کرے انصاف فراہم ہو. شہباز بخاری صاحب اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان رکھے. اور جاتے جاتے صرف یہ کہ عمیر اور اس کی 2 ننھی بہنیں جو اس دنیا میں بالکل نہتے اور اکیلے رہ گئے ہیں، ہم سب آپ سے ہاتھ جوڑتے ہیں، ہم سب آپ کے مجرم ہیں.